अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सवाल और मैं हूं मिस परसी। प्रोग्राम का आगाज़ इस अच्छी खबर के साथ कि मुल्क के करंट अकाउंट के सरप्लस में तारीख में पहली बार $1 अरब से ज़ायद का इजाफा हो गया है। जो कि दुनिया भर में मुकीम पाकिस्तानियों की जानिब से भेजी गई जो तरसीलात ज़र है उसका हजम पहली बार $4 अरब की जहद है वो अबूर कर गया है। इस पर बात होगी। इसके साथ साथ जो है जो आलमी बैंक ने रिपोर्ट शाया की है उनके मुताबिक पाकिस्तानी टैक्स निज़ाम गैर मुनसिफाना और बेहुदा है। इस पर भी डिबेट होगी। मज़ीद बात करें तो अडयाला जेल में बानिया पीटीआई से मुलाकात के लिए आने वाले पीटीआई के रहनुमा और उनकी जो बहनें हैं उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में डिबेट होगी। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार आइंदा हफ्ते जो है वो अफगानिस्तान का दौरा करेंगे। इसके साथ साथ हुकूमती पैकेज को जो है वो चूँकि वज़ीर आला पंजाब की जानिब से किसान पैकेज और रिलीफ की बात की जा रही थी और ऐलानात भी हो रहे थे, लेकिन किसानों ने इस पैकेज को मुस्तरद किया है। इस पर भी बात होगी। तमाम तर मौज़ूआत आज की डिबेट का हिस्सा होंगे और इन पर मुदल्लिल गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एहसन ज़िया साहिब, सीनियर एनालिस्ट हैं, कौमी और बैनुल अक़वामी अमूर पर गहरी नज़र रखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम एहसन ज़िया साहब, सबसे पहले तो इस अच्छी खबर के साथ कि मुल्क का जो करंट अकाउंट है उसके सरप्लस में तारीख में पहली बार $1 अरब से ज़ायद का इजाफा हुआ है, कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, ये बड़ी अहम बात है कि ऊपर नीचे कुछ अच्छी खबरें आई हैं, इंडिकेटर्स जो हैं बड़े पॉजिटिव हैं। तो पहली बात ये है कि सब थोड़े से हैरान भी हैं कि ये जो पॉजिटिव इंडिकेटर्स हैं और पिछले हमने कोई 1 वीक के अंदर जो हमें चीज़ें देख रहे हैं तो बहुत पॉजिटिव साइंस पाकिस्तान की इकॉनमी के हवाले से हैं और पाकिस्तान की इक़्तिसादी जो सूरत हाल है। अच्छा, अब ये कैसे हुए हैं ये भी एक बहुत बड़ी डिबेट है। इसके ऊपर पीटीआई अपना एक नुक्ता नज़र पेश कर रही है। बहरहाल ये इंडिकेटर्स ही बता रहे हैं कि पाकिस्तान की इकॉनमी जो है उसका जो ट्रेंड है, रुझान है, वो थोड़ा पॉजिटिवनेस की तरफ चला गया और अपवर्ड स्विंग सी चीज़ों में आ गई है। तो ये जो अपवर्ड स्विंग है आपके ग्राफ के अंदर वो एक तो ये कि इसकी वजूहात के हैं, लेकिन दूसरी जो अहम बात है वो ये है कि ये इंडिकेट करती है उस एतमाद को जो पाकिस्तान की इस वक्त इकॉनमी के अंदर आपके इन्वेस्टर्स को है और पाकिस्तान के जो बिजनेसमैन तबका है और प्लस जो दीगर फैक्टर्स हैं वो जिस तरह इसके अंदर इम्प्रूव हो रहे हैं। तो ये एक आपको उम्मीद दिलाते हैं कि जनाब आने वाले दिनों के अंदर ये जो एक ट्रेंड चल पड़ा है ये आगे की तरफ बढ़ेगा और हो सकता है कि आने वाले दिनों के अंदर जैसे ये आपको बहुत सारे अदादो शुमार आ रहे हैं, इंडिकेटर्स आ रहे हैं और भी इंडिकेटर्स आए जो कि माजी के अंदर माइनस में जा रहे थे। मसलन करंट अकाउंट सारा पिछले कई सालों से बल्कि दहाई अगर आप ले लें तो आपको यही नज़र आ रहा था कि माइनस में चल रहा था और सारा कुछ खसारे में था। आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात करते थे तो वो उसके अंदर कोई ऐसी पॉजिटिवनेस नज़र नहीं आती थी, पॉजिटिविटी नज़र नहीं आती थी। और अगर आप बात करें कि जनाब इस वक्त रिमिटेंसेस तो पीटीआई की गवर्नमेंट के अंदर एक क्लेम ये था कि जनाब ये बहुत ज़्यादा हुई है, पीटीआई की गवर्नमेंट के ऊपर पाकिस्तानियों को बड़ा एतमाद है और ख़ास तौर पर रिमिटेंसेस जो थी पाकिस्तानियों की इसके ऊपर पीटीआई वाली बॉस्ट ऑफ करते थे कि जनाब बड़ा उनको फ़ख्र है और आज भी करते हैं कि जनाब ये जो है ना पीटीआई की गवर्नमेंट को ओवरसीज़ पाकिस्तानी बड़ी कदर की निगाह से देखते हैं और अगर ये गवर्नमेंट रहेगी तो बाहर से रेमिटेंसेस आएंगी और पाकिस्तान की माशी हालत बेहतर होगी। ये एक क्लेम भी था, दावा भी था और इसको लेकर ख़ास तौर पर एक डिस्प्ले भी वो करते थे, शोकेस करते थे इस बात को। लेकिन एक मंथ के अंदर अंदर जो कुछ चेंज हम पाकिस्तान के अंदर देख रहे हैं मार्च और ख़ास तौर पर अप्रैल का जो हाफ है तकरीबन वो कुछ हमारे सामने आ रहा है और ऐसे हालात में आ रहा है कि जब पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म की वेव आपको नज़र आ रही है, कुछ लोग कहते हैं पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी है, कुछ लोग कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ठीक नहीं है और ये तमाम चीज़ों के बावजूद, ठीक है ना, आपकी ये जो मेजर इंडिकेटर्स जो हैं जो बता रहे हैं कि जनाब आप तो एक आपका जो रुख है वो सही रास्ते की तरफ चल पड़ा है। तो आने वाले दिनों में और चीज़ें बेहतरी की तरफ आएंगी। तो मेरा ख्याल है कि अब इसके मुहर्रकात भी हैं, आप इसके ऊपर बात कर सकते हैं, इसकी वजूहात भी हो सकती हैं और कुछ जैसे पीटीआई के हल्के वो इल्ज़ाम लगाते हैं कि जी चीज़ों को मैनेज किया जा रहा है, ये इंडिकेटर्स वैसे नहीं आ रहे, एक ख़ास किस्म की एक वेव चलाई जा रही है कुछ हल्कों की तरफ से कि ये इंडिकेटर्स पॉजिटिव करके दिखाए जा रहे हैं और ये खैर उनका क्लेम है। बहरहाल इनको आप ये जो चीज़ें इसको आप उस तरह कंट्रोल नहीं कर सकते। आप ये तो कह सकते हैं कि आपके इशारे पर शायद यहाँ पर ये डिबेट होती है कि जो पाकिस्तान के अंदर आपका एक्सचेंज है वो बेहतर हो जाता है, लेकिन बहरहाल अब ये जो सूरत हाल है स्टॉक एक्सचेंज की मैं बात कर रहा हूँ कि वहाँ जनाब जब इशारा मिलता है गवर्नमेंट्स को या पावरफुल हल्कों को तो वहाँ पर जो है आपका स्टॉक एक्सचेंज है उसकी वो ऊपर की तरफ भी जाता है और फिर नीचे की तरफ भी आता है। बहरहाल चलें, आप किसी एक चीज़ को तो कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन आप देखें फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी पाकिस्तान में आ रही है, आप देखते हैं कि रेमिटेंसेस भी पाकिस्तान में एकदम तेज़ी से ज़्यादा आई हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये वो जो पॉलिसीज़ हैं
جو بڑی خاموشی کے ساتھ آپ کی اس وقت گورنمنٹ جو ہے، پھر میں کہوں گا کہ آپ کی جو رہنما ہیں اس وقت، چاہے وہ عسکری لحاظ سے اگر آپ دیکھیں یا آپ پولیٹیکل لحاظ سے دیکھیں، تو ایک تو ان کا ایک پیج پر ہونا، پلس پالیسیز کے اندر تضاد نہیں ہے، دونوں طرف سیم پالیسیز چل رہی ہیں. اب جب اس طرح کا ایک اعتماد کی فضا جب آپ بیرون ملک دیتے ہیں تو پاکستانیز بھی اس کو بڑا کینلی پاکستان کو آبزرو کر رہے ہوتے ہیں. اسی طرح آپ کا انویسٹر بھی آپ کو یہاں دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہاں کیا ہو رہا ہے. تو ظاہری بات ہے اعتماد بڑھتا ہے جب ان کو یہ نظر آتا ہے کہ گورنمنٹ کے پالیسیز میں اسٹیبلٹی ہے اور یہ کر لیا جائے گا. اور اس کے پیچھے پھر میں آپ کو کہوں گا کہ اگر تھوڑا سا بھی کہیں پر یہ امپریشن چلا جائے، چاہے وہ بیرون ملک ہے یا پاکستان کے اندر ہے، آپ کی بزنس کمیونٹی کے اندر، یا آپ بات کر لیں کہ آپ کی جو ٹریڈرز ہیں اور اس کے علاوہ یہ آپ کے انویسٹرز ہیں، کہ جناب پاکستان کی جو فوج ہے یا پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بھی ان پالیسیز کو بیک کر رہی ہے اور اس کو پوری طرح اس کا ساتھ دے رہی ہے، تو اعتماد کی فضا جو ہے پوری طرح اور بڑھ جاتی ہے. مثلا اگر آپ دیکھیں کہ اس وقت پاکستان کے اندر آپ نے کہا جی رول اوور کیا، قرضہ رول اوور ہوا ہے پاکستان کے اندر، تو اگر سعودیز نے کیا ہے یا ایمریٹس والوں نے کیا ہے یا پھر چائنیز کریں، تو اس کے اندر یہی جو لنک جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں یہ اس کا بہت میجر رول ہے. یعنی اگر آپ ایک پیج پر آپ کی پولیٹیکل قیادت، آپ کی عسکری قیادت، تو یہ ایک اعتماد کی فضا اور ایک کانفیڈنس جو ہے دیگر ممالک کو بھی پہنچتا ہے. اور پھر اس کے اندر جو پالیسیز بھی بڑی ہیں امپورٹنٹ ہیں. اچھا، یہ جو قرضے رول اوور ہوئے آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کا کریڈٹ وہ اس لیے ہے چونکہ اس وقت کی گورنمنٹ اور جو عسکری قیادت ہے وہ ایک پیج پہ. ڈیفینیٹلی اس کی وجہ دیکھیں نا، اگر چائنیز آپ کو کرتے ہیں رول اوور تو ایسے تو نہیں کریں گے نا. ان کے بھی بہت سارے مفادات ہوتے ہیں پاکستان کے اندر، وہ سیکیورٹی کے حوالے سے بھی ہیں، وہ گوادر کے حوالے سے بھی ہیں، وہ ڈیفنس کے حوالے سے بھی ہیں، وہ اکانومی کے حوالے سے بھی ہیں. اسی طرح سعودیز کے اس وقت پاکستان کے ساتھ بہت سارے مفادات وابستہ ہیں. لیکن جب ان مفادات کے حصول کے اندر وہ ادارے جو ان مفادات کو پروٹیکٹ کریں، فار ایگزامپل میں کہتا ہوں کہ سعودی عرب کو اس وقت سیکیورٹی کے جن چیلنجز کا سامنا ہے، ڈیفنس کے جن چیلنجز کا سامنا ہے، اس کے اندر پاکستان کی فوج کا ایک بہت بڑا رول ہے. پاکستان کی جو ڈیفنس کی جو فورسز ہیں اس کے اندر ان کو بہت ساری پازیٹیو چیزیں ملتی ہیں، تو وہ پھر بات مانتے بھی ہیں. تو جب بات منوانے کے لیے ادھر سے آپ کی اسٹیبلشمنٹ کی لیڈرشپ جو ہے وہ موجود ہو، پھر آپ کی پولیٹیکل لیڈرشپ بھی موجود ہو، اور ان کو یہ نظر آئے کہ جناب یہ دونوں طرف سے ایک ہی ڈیمانڈ ہے یا ایک ہی بیان ہے، تو پھر وہ بھی تھنک اوور کرتے ہیں کہ جناب ہم کیا کریں. تو ہمارے یہاں ڈیمانڈ تھی کہ ہمیں اس وقت ہمارا پرابلم کیا تھا، ہم ڈیفالٹ پہ جا رہے تھے، ہمیں فورن ایکسچینج چاہیے تھا. انہوں نے اگر وہ اپنا قرضہ ہم سے واپس لے لیتے، اس وقت رول اوور نہ کرتے، تو ہمیں ایک بہت بڑی پرابلم کا سامنا تھا. تو انہوں نے ہمیں یہ گارنٹی دی، ڈیفینیٹلی اس کے نتیجے میں کچھ گارنٹیز انہوں نے بھی لی ہوں گی. تو جب آپ کی ایک جو لیڈرشپ ہے اس کے اندر وہ یونائٹڈ نظر آتی ہے ایشوز کے اوپر، تو اس کا ایک امپیکٹ ہوتا ہے. وہ چاہے لوکل بزنس مین ہو، لوکل انویسٹر ہو، یا فورن انویسٹر یا بزنس مین ہو. تو میرا خیال ہے کہ اس وقت نہ صرف انفرادی طور کے اوپر، مثلا آپ انویسٹرز ہیں، آپ انفرادی طور پر ان کو بات کر لیں، یا ملکی سطح پر یا ریاستوں کے تعلقات ہیں. جیسے ایس سی او کانفرنس جو ہے، ایس سی او کانفرنس کے اندر دنیا کے اہم ممالک اور اس ریجن کے بہت ہی اہم ممالک، جس میں چائنا ہے، جس میں رشیا ہے، جس میں ایران ہے، جس میں ایون افغانستان ہے، جس کے اندر ایون منگولیا ہے، اور سینٹرل ایشیا کی ریاستیں ہیں، ان ریاستوں کا پاکستان میں آ کر اپنا انٹرسٹ شو کرنا، اور جو چائنیز کوریڈور ہے اس کے اندر شمولیت اختیار کرنے کی بات کرنا، گوادر کے ساتھ جو ٹریڈ ہونے دنیا میں جا رہی ہے اس کے اندر ان کی بھی پارٹیسپیشن کہ ہم بھی اس کے چاہتے ہیں. اس کے پیچھے یہی وہ اتحاد ہے، یہی وہ یونٹی ہے جو آپ کی ٹاپ لیڈرشپ کے اندر جب ان کو نظر آتی ہے، تو ان کو یہ نظر آتا ہے کہ یہاں پر جو بھی پالیسیز چلیں گی وہ ان کو تھوڑا سا استحکام ہوگا، ٹھیک ہے نا، مثبت طریقے سے چلیں گی. تو جب اعتماد آتا ہے، جب آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ اوپر کی ٹاپ مینجمنٹ جو ہے وہ تیار ہے، وہ گارنٹیز بھی دے رہی ہے، تو پھر جو ممالک ہوں یا انڈیویجول ہوں، انویسٹرز ہوں، ان کا اعتماد پاکستان اور پاکستان کی جو اس وقت مینجمنٹ ہے، ایڈمنسٹریشن ہے، اس پر بحال ہوتا ہے. تو اسی لیے پھر قرضے بھی رول اوور ہو جاتے ہیں، انویسٹر پاکستان میں پیسہ بھی آ جاتا ہے، آپ کی ریمیٹنسز بھی بڑھ جاتی ہیں. اور ابھی کرنٹ اکاؤنٹ خسارے کے حوالے سے جو بھی نئی لیٹسٹ آ رہی ہے، میرا خیال ہے یہ اس کا آپ نے بھی کہا کہ اس سے پہلے جو وہ سب کچھ ایسا نہیں تھا، مطلب خسارے میں تھا. اب تو انڈیکیشنز بھی بہتر ہیں، آپ کی ترسیلات زر بھی بڑھ رہی ہے، سب کچھ اچھا ہے، اچھی اچھی خبریں بھی آ رہی ہیں. عام آدمی کی معاشی حالت بہتر ہو رہی ہے اتنی اچھی خبروں کے بعد بھی کہ آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ نہیں ہے. تو دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ عام آدمی کی حالت زار ڈیفینیٹلی ابھی اس طرح اچھی نہیں ہو رہی جیسے کہ ایک ڈیمانڈ ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن جس کرائسس سے آپ نکل کے آئے ہیں، اب اس کے اندر آپ دیکھیں کہ ملک کی ایک بڑی سیاسی جماعت جو ہے پاکستان تحریک انصاف، اس کی طرف سے باقاعدہ اپیلیں کی گئی ہیں.
یعنی ایک طرف تو احتجاجی سیاست تھی سڑکوں کے اوپر اچھا اور ڈی چوک پر حملہ کر دیں گے, ڈی چوک کر لیں گے, اسلام آباد پہ حملہ کر دیں گے, ایک طرف یہ پالیٹکس چل رہی تھی, دوسری طرف ٹیررزم چل رہی ہے, اور تیسری طرف یہی جو پولیٹیکل ملک کی وہ پولیٹیکل جماعت جس کے پاس اس سے پہلے اقتدار تھا, اس پارٹی کا وزیر اعظم تھا, وہ اپیلیں کر رہا تھا آئی ایم ایف سے کہ پاکستان کو قرضہ نہ دیا جائے. اور یہ کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے, پورے پاکستانیوں کے ساتھ جو بیرون ملک بیٹھے ہوئے تھے ان سے یہ کہا جا رہا تھا کہ آپ پاکستان میں پیسہ مت بھیجیں تاکہ یہ جو گورنمنٹ جو ہے یہ مستحکم نہ ہو. اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ خط لکھے گئے باقاعدہ امریکنز کو, اور آپ جو دنیا کے آپ کے مالیاتی ادارے ہوں یا پولیٹیکل ادارے ہوں, کسی کو ڈھکی چھپی بات تو نہیں ہے کہ کانسٹنٹلی یہ ساری ایفرٹس بھی کی گئی. ان ایفرٹس کے اندر کوئی اور ملک ہو تو شاید وہ ڈیفینیٹلی اس کے نقصانات ہوتے ہیں بہت زیادہ. تو اب ایک طرف آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کی ملک کی ایک پولیٹیکل جماعت جو ہے وہ کانسٹنٹلی 9 مئی کے واقعات دیکھ لیں, گورنمنٹ کے جانے کے بعد ان کا ایک جو سٹائل آف جو ہے پالیٹکس ہے وہ سارا کا سارا ریاست کے جو مفادات ہیں, اب میں تھوڑی دیر کی گورنمنٹ کی بات نہیں کر رہا, ریاست کے مفادات کے خلاف جا رہا ہے. ریاست کے مفادات کیا ہیں؟ ریاست کو بیرون ملک سے اس وقت قرضہ چاہیے, آپ خط لکھ رہے ہیں کہ ان کو قرضہ نہ دیں. ریاست کو ریمیٹنس چاہیے. اب سارے پاکستانیوں کو کہہ رہے ہیں کہ کولیپس ہوتی ہے ہو جائے, پاکستانی پیسے نہ بھیجیں. باقاعدہ اپیل جاری ہوئی, پوری پی ٹی آئی نے اس کے اوپر بڑا کام کیا, اپیل جاری کی کہ پاکستانی پیسے ہی نہ بھیجیں. اچھا نہیں بھیجیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر دنیا سے کہا گیا کہ ان کے قرضے رول اوور نہ کیے جائے, ٹھیک ہے نا, ان سے بھی کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی. یعنی ایک پوری کانسٹنٹ ایفرٹ کی جا رہی ہے. اب یہ ریاستی مفادات کے خلاف ایک پوری پولیٹیکل جماعت کام کر رہی ہے. ایسی صورتحال کے اندر اگر ریمیٹنسز بھی بڑھ گئی ہیں, ایسی صورتحال کے ایسا اندر صاحب اگر ریمیٹنسز بھی بڑھ گئی ہیں اور جتنی بھی باتیں جو ہے وہ اپوزیشن یا پی ٹی آئی کی جانب سے کی گئی, کسی ایک کے اوپر بھی عمل درآمد نہیں کیا گیا یا اس کو اتنا لوگوں نے نہیں اہمیت دی, تو پھر سمجھ جانا چاہیے کہ ایسا ہے دیکھیں نا, نہیں. یہ تو اس پارٹی کو چاہیے نا, لیکن اگر وہ کہتے ہیں کہ میں نہ مانوں والی ایک رٹ لگائی ہوئی ہے تو اس کا تو کچھ نہیں کیا جا سکتا نا. یہ بندہ ماننے کو تیار ہی نہیں, وہ کہتا ہے میں نے اسی روش میں سیاست کرنی ہے. تو اب وہ اپنی سیاست کرتے رہیں گے. اب اس کے نقصانات کیا ہوئے؟ فار ایگزامپل میں بتاتا ہوں. اب ان کا وہ مثلا آپ کا دیکھیں, ان کی اس کو میں بریگیڈ ہی کہوں گا, سوشل میڈیا بریگیڈ کہہ اچھا لیں. پی ٹی آئی جی, پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا بریگیڈ جو ہے وہ جس طرح کے حملے کر رہی ہے, مثلا جو بلاسٹنگ کر رہی ہے وہ ساری, اس بلاسٹنگ کا نقصان کیا ہوا ہے؟ میرا خیال ہے شیر افضل مربت صاحب کا جو بیان ہے وہ سب سے زیادہ مجھے بہتر بیان لگتا ہے اس لحاظ سے. انہوں نے کہا کہ جناب یہ جو کر رہے ہیں پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم, سب سے زیادہ انہوں نے کہا جی پی ٹی آئی کو اور پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو, خود عمران خان کو سب سے زیادہ نقصان اس کی ایکٹیویٹیز سے ہوا. اچھا, کیونکہ یہ تو اپنے ڈالر بنا رہے ہیں یوٹیوب چینلز کے اوپر اس طرح کی ساری چیزیں کر کے, لیکن اس کا نقصان کیا ہوا ہے؟ اس کا نقصان یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی پوری پالیٹکس جس حالت میں پہنچ چکی ہے, اور خود عمران خان صاحب آج اندر اور باہر نہیں آ پا رہے اور مذاکرات کی باتیں بھی کرتے ہیں, لیکن آپ کی نے جو سوشل بریگیڈ جو ہے جس طرح کی وہ اٹیکنگ کر رہی ہے, اسیل کر رہی ہے, وہ بیسکلی سب سے زیادہ نقصان وہ خود پی ٹی آئی کو پہنچا رہی ہے. یعنی پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا بریگیڈ پورس کے وہ ہاتھی ہیں. تو ایسن صاحب اس کا راستہ بانی پی ٹی آئی دکھا رہے ہیں کہ آپ سوشل میڈیا میں اس کی طرف تو آ ہی نہیں رہا نا ابھی تو یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ راستہ دکھا رہے ہیں. بنائی تو انہی کے دور میں بنی ہے نا, پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے دور کے اندر باقاعدہ فنڈنگ کی گئی. آج بھی وہ بریگیڈ جو ہے اوورسیز پاکستانیز کے یعنی اوورسیز میں زیادہ بیٹھی ہوئی ہے نا, لوکل تو پھر بھی یہاں پہ کنٹرول کر لی گئی ہے. اب یہ راجہ پورس کے وہ ہاتھی ہیں. راجہ پورس آپ میرا خیال ہے آپ کو پتا ہوگا وہ کہانی ساری, کہ جب ایک جنگ ہوئی تھی راجہ پورس کی اور اس کے اندر سکندر اعظم, تو راجہ پورس کے ہاتھی جو تھے اپنی فوج پر چڑھ دوڑے تھے اور اس کا نقصان پھر ہوا کہ راجہ پورس کو شکست ہو گئی. تو یہ جو راجہ پورس کے ہاتھی ہے نا, میں اسے جو سوشل میڈیا بریگیڈ جو ہے نا وہ جو کر رہی ہے, اس کی وجہ سے پی ٹی آئی پولیٹیکلی اس ملک میں بہت بری طرح ڈیمیج ہو رہی ہے. ان کو یہ لگتا ہے کہ ان کی پاپولیرٹی کا گراف ایروگنس کے ساتھ اور ایک غصے والی غسیلی اگریسو پولیٹکس سے شاید بڑا. اچھا, اتنی مخالفت کے باوجود یا اتنے جو ہے وہ اس سب کے باوجود بھی آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی پی ٹی آئی کا جو گراف ہے وہ اوپر نہیں گیا, یا بانی پی ٹی آئی کی جو ہے وہ مقبولیت میں اضافہ نہیں ہوا؟ دیکھیں مقبولیت میں اضافے سے کیا وہ باہر آ گئے ہیں, مقبولیت کے اضافے سے کیا وہ گورنمنٹ میں واپس آ گئے ہیں؟ آپ کو پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ مقبولیت, دیکھیں وہ کیا کہتے ہیں کہ بدنام نہ ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا. ایک ہوتی ہے اچھی شہرت اور ایک ہوتی ہے بری شہرت, دونوں کو مل رہی ہوتی ہے. بری شہرت بھی ہے وہ بھی اچھا. جو بری شہرت ہے اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کو شہرت مل رہی ہے اور آپ کا پاپولیرٹی گراف بلند ہو رہا ہے, تو پھر یہ آپ کی عقل کے اوپر ماتم ہی کیا جا سکتا ہے. سوال یہ ہے کہ میں نے پھر آپ سے کہا کہ ریاست کے مفادات, اب تھوڑی دیر کی چھوڑ دیں میاں شہباز شریف صاحب کے کیا مفادات ہو سکتے ہیں, یا اس وقت جنرل عاصم منیر صاحب ہے, تھوڑی دیر کے لیے غور کریں کہ اس ملک میں وہ دونوں موجود نہیں تھے اقتدار میں, کوئی اور لوگ ہیں دو,
اچھا اب اس کے اندر ذرا دیکھ لیں کہ ریاست کے مفادات کیا ہے. ریاست آپ کے مفادات یہ ہے کہ اس نے چلنا ہے, اس کی اکانومی ہے, اس کی اقتصادیات ہے, اس نے باہر سے اگر وہ قرضے لینے ہیں, اس نے اپنے سسٹم کو بچانا ہے, تو ایک تو قرضوں کا ایشو ہے, پھر اس کو ریمیٹنس کی ضرورت ہے, پھر اس کو کرنٹ اکاؤنٹ خسارے کو بہتر کرنا ہے, پھر اس نے دوسرے ممالک کے ساتھ وہ اپنا ڈبیٹ کرنی ہے یا نیگوشیٹ کرنا ہے کہ جناب ہمارے جو قرضے ہیں تھوڑا رول اوور کر دیں ہمیں, تاکہ گنجائش مل جائے, ہم اپنی اکانومی کو بہتر کر لیں. تو یہ تمام کے تمام جو مفادات ہیں یہ ریاست کے مفادات ہیں. اور اگر کوئی اندر سے بیٹھ کے انہی مفادات کے خلاف کام کرنا شروع کر دے, تھوڑی دیر کے پی ٹی آئی بھی چھوڑ دے, کوئی اور ہو, تو آپ کو بالکل کلیئرٹی کے ساتھ نظر آ جائے گا کہ یہ جو عمل ہو رہا ہے یہ تو ریاست کے خلاف ہو رہا ہے, اچھا یہ کسی ایک جماعت کے خلاف نہیں ہو رہا. تو اگر پی ٹی آئی یہ سب کچھ کر رہی ہے تو وہ اسٹیٹ آف پاکستان کے خلاف کر رہی ہے نا, اس کا نقصان پہنچ رہا ہے. تو اس پالیٹکس کے ساتھ اگر آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر آپ پاپولر ہو رہے ہیں, تو پھر آپ دیکھ لیں کتنے آپ پاپولر ہیں. وہ سیاسی جماعت جو اقتدار میں نہیں ہوتی وہ ریاست کے خلاف اس طرح کی اوچھے ہتھ کنڈے تو وہ استعمال کرتی ہے. وہ پی ٹی آئی کے دور میں پی ایم ایل این کی جانب سے نہیں اس طرح کی گفتگو کی گئی, بہت میں نے کچھ پھر کہا آپ سے کہا نا گیا, فرق, ریاست مخالف بیانیہ نہیں جی میں بنایا وہ گیا. نہیں بتانے لگا ہوں. جو پولیٹیکل جماعتیں پاکستان کی تاریخ رکھتی ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی ہو, مسلم نواز مسلم ہو, لیگ نواز, ٹھیک ہے نا, اس ساروں کو ملا لینا. 9 مئی کسی نے نہیں کیا. اس سے پہلے اگر کوئی جماعت جو تھی اس حوالے سے بدنام ہوئی بہت زیادہ, وہ کراچی کی ایم کیو ایم تھی. ٹھیک ہے نا, حیدرآباد اور کراچی کے اندر جو کچھ کیا, وہاں لاشیں ملی, سب کچھ ہوا. پھر ایک وقت آیا کہ اس وقت کے جو ایم کیو ایم کے لیڈر تھے الطاف حسین, انہوں نے ایون یہاں تک کہا کہ میں راہ سے انہوں نے مدد مانگی, انڈیا سے مدد مانگی, ٹھیک ہے. اور پھر اس کا نتیجہ دیکھ لیں کہ آج وہ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ ایک جو اس جماعت آج بھی موجود ہے لیکن اس میں ایلیمنٹس چینج ہو گئے. وہ جو ایک پالیٹکس تھی اس کا نتیجہ آج الطاف حسین کو ملا. آج وہ اکیلے ہیں وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, اور بعد میں پیلے کرتے پھر رہے تھے کہ جناب اسٹیبلشمنٹ میرے سے بات چیت کرے, میں معافی مانگنے کو تیار ہوں. اب دیکھیں مجھے یہ بتائیں کہ کیا کسی ملک کے اندر, یہ بھی ہمیں برٹن کا بھی ایک رول دیکھنا پڑے گا, کہ کیا پاکستان کے اندر اس بات کی اجازت ہے کہ کوئی پاکستانی یہاں سے بیٹھے اور برٹن کے اندر برٹن کے خلاف, ٹھیک ہے, اور برٹن کی جو اسٹیٹ ہے اس کے خلاف یہاں سے تقاریر شروع کر دے. برٹن وہاں تو اجازت نہیں دے گا, وہ تو پکڑ کے ساروں کو اندر کریں گے ایک دفعہ. لیکن پاکستان کے اندر یہاں مناظر دیکھتے رہے کہ الطاف حسین صاحب کراچی بیٹھ کر اور اس ریاست کے خلاف, اس ملک کے خلاف ایک تو جو ان کے اندر جو نفرت تھی وہ پھیلاتے رہے, اور ساتھ ساتھ وہ انڈیا سے مدد بھی مانگتے رہے. اور ہم یہاں ٹی ویوں پہ دیکھ کر, آپ کے میڈیا پہ یہ دیکھتے رہے سارا کچھ. میں نے یہ کوئی ایسی بنانا اسٹیٹ لگتی تھی کہ ہماری ریاست کے خلاف پوری 2-2 گھنٹے کی تقاریر ہوا کرتی تھی. لیکن جب اسٹیٹ نے جب اس کو ٹیک اپ کیا تو پھر آج دیکھ لیں کہ چیزیں کیسے چینج ہوئی. اسی طرح تھوڑا سا آپ آ جائیں پی ٹی آئی کو پولیٹیکل جماعت کے اندر, اور فسطائیت کا جو لفظ کہتے ہیں, میں اسی طرف آ رہی ہوں کہ اس میں مختلف کیا بات ہے کہ پی ٹی آئی کے دور میں بھی ہمیں یہی کچھ دیکھنے کو مل رہا تھا, اور پی ایم ایل این کے دور میں بھی ہم نے وہی ساری چیزیں, کہ یہ ریاست مخالف بیانیہ اس وقت کیوں ہوتا ہے جب آپ اقتدار سے باہر ہوتے ہیں. اگر آپ پی ٹی آئی اقتدار سے باہر ہے تو ریاست مخالف بیانیہ اتنا تک کیوں کر جاتا ہے؟ ریاست مخالف بیانیہ نہیں, حکومت مخالف بیانیہ. آپ کو پولیٹیکل جماعتوں کا ریاست مخالف بیانیہ نہیں ہوتا. پولیٹیکل جماعتوں کا ریاست مخالف بیانیہ کی بجائے آپ کا حکومت مخالف بیانیہ ہوتا ہے. آپ پولیٹیکلی موو بھی چلاتے ہیں, آپ کو گورنمنٹ کی پالیسیوں پہ اعتراض بھی ہوتا ہے. تو اس وقت جو پی ٹی آئی کر رہی ہے وہ حکومت مخالف بیانیہ نہیں, حکومت نہیں ہے, یہ ریاست مخالف ہے. 9 مئی کے واقعات نے بتایا کہ ریاست مخالف بیانیہ نہیں, عملاً اٹیک کرنے میں شامل ہو گئے وہ لوگ سب. اچھا, اور ایک سول وار کی اس وقت کیفیت, آپ وہ ساری فوٹیجز دوبارہ سے دیکھ لیں جس میں کہا نکل آؤ, نظام بدل گیا, کسی کو نہیں چھوڑنا. یہ ساری باتیں ہم یہاں ٹی ویز پہ دیکھتے رہے جو کچھ انہوں نے بیانات دیے تھے. 9 مئی کے واقعات کس کو نہیں پتا, اور کیا کچھ نہیں اس ملک میں ہوتا رہا. اور ٹارگٹ کیا تھے, آپ کے کینٹس کے علاقے تھے, آپ کے فوجی جو تھیں, آپ کی انسٹالیشن تھی, آپ کے شہداء کی یادگاروں پر اٹیکس نہیں کیے گئے سارے. میں کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ ٹی ٹی پی کرتی ہے یا خارج کرتے ہیں, سیم وہی کام کر رہے ہیں, تو آج ہم ان کو خارج کہتے ہیں اور ایک آپریشن ہوتا ہے. یہ پولیٹیکل جماعت کے کارکن کر رہے تھے. اور پولیٹیکل, میں نے وہی کہا کہ بڑی تھن سی لائن ہوتی ہے پولیٹیکل ایکٹیویٹی میں اور ٹیررزم کے اندر شامل ہونے میں, ایک بڑی تھن سی لائن ہوتی ہے. اس تھن لائن کو کبھی کراس نہیں کرنا چاہیے. اب بہت کچھ ہوا نواز شریف صاحب کے ساتھ, لیکن نون نے کبھی ریاست مخالف اس طرح کی موو نہیں چلائی. پاکستان پیپلز پارٹی پہ الزام لگے, ذوالفقار کے اس دور میں لگے تھے, لیکن اس طرح کی چیز ہم نے نہیں دیکھی. ایم کیو ایم کے اندر ہم نے وہ دیکھا, وہ ایک خاص فیز تھا, اس کے اندر انہوں نے کیا بھی. لیکن جس پینیکل کے اوپر, جس معراج کے اوپر, جس لیول پر پاکستان تحریک انصاف ان چیزوں کو لے کے چلی گئی ہے, ریاست مخالف, فوج مخالف, اسٹیبلشمنٹ مخالف بیانیے بنا کر, اور آج دیکھ لیں بلوچستان کے اندر جو موومنٹ ہے, پی ٹی آئی جو ہے جنہوں نے ریاست پر اور فوج پہ حملے کر رہی ہے, پی ٹی آئی
مارنگ بروچ کی پوری طرح کھل کے سپورٹ کر رہی ہے. پی ٹی آئی ان تمام ایلیمنٹس کو کھل کے کہہ رہی ہے وہ ٹھیک ہے, اور جو یہاں پر شہید ہو رہے ہیں جن کے شناختی کارڈ دیکھ کے ان کو مارا جا رہا ہے, شہید کیا جا رہا ہے, اور ابھی جو بلوچستان کے اندر مجھے جو ایران کے علاقے کے اندر ہوئے ہیں, پی ٹی آئی کا کون سا آپ نے بیان دیکھا کہ اتنے پاکستانی شہید ہوئے ہیں؟ کسی کا بیان آیا؟ عمران خان صاحب کا کوئی بیان آیا؟ تو آپ نے تو انٹینشنلی اس بیانیے کو پکڑ لیا. تو پولیٹیکل میں نے کہا بڑی تھن سی لائن ہوتی ہے, اور تھن سے فرق کو کراس نہیں کرتی پولیٹیکل جماعتیں. یہی آپ کی لیڈرشپ کی کوالٹی ہوتی ہے کہ آپ اپنی جد و جہد کو, جو پولیٹیکل جد و جہد ہے, اس کو مسلح جد و جہد میں تبدیل نہیں کرتے. جب آپ اس کو مسلح جد و جہد کی طرف لے جاتے ہیں تو پھر آپ کا پولیٹیکل سٹرکچر جو ہے, پولیٹیکل اپیرنس وہ ڈیمیج ہو جاتی ہے. اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے, تو آپ نے کس طرح سے, پھر آپ گورنمنٹ کے خلاف کریں نا, آپ اس کی پالیسیز کے خلاف چلیں. آپ اس پالیسی سے نکل کے آپ تو اسٹیٹ کے خلاف چلیں گے. آپ فوج کے بارے میں جو کچھ بیانات آپ کے ہیں, صاحب بڑی عجیب سی صورتحال ہے جہاں ہم یہ ذکر کر رہے ہیں کہ حکومت بھی اس چیز کو اپنی وہ فتح کہہ لیں, اپنی جیت کہہ لیں, وہ کہتی ہے کہ چونکہ ہمارے دور میں ہی ہے کہ اتنی ترسیلات زر بڑی ہے, کرنٹ اکاؤنٹ اب پلس میں چلا گیا ہے. اب عالمی بینک نے جو رپورٹ شائع کی وہ بھی بڑی خطرناک ہے. ان کے مطابق پاکستانی جو ٹیکس نظام ہے وہ غیر منصفانہ اور بےہودہ ہے. جی بالکل بےہودہ. اچھا, یہ جو ٹیکس کا نظام ہے, یہ کیا پہلی بات ہے کہ کیا یہ ٹیکسز کا نظام اس گورنمنٹ میں لگا, یا پچھلی 16 ماہ کی گورنمنٹ میں لگا, یا پی ٹی آئی کے دور میں لگا, یا اس سے پچھلے دور میں لگا؟ تو اگر یہ ٹیکسز کا نظام کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو یہ پچھلی 1 دہائی سے ہے, بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ ہے. اس میں ہر گورنمنٹ میں ایڈ اپ کیا, کچھ نہ کچھ اس میں ایڈ اپ کیا. اب یہ ہے کہ یہ بیسیکلی آپ کا جو ٹیکسز کا نظام ہے وہ آپ کے جو نظام ہے اس کا ایک ایسا پارٹ اینڈ پارسل بن چکا ہے, انٹیگرل پارٹ اینڈ پارسل, جو برسر اقتدار طبقہ جو بھی ہوتا ہے جب وہ آتا ہے تو اس کے خلاف بات کرتا ہے, جب پوزیشن میں ہوتا ہے, جب اقتدار میں آتا ہے تو اس کو کنٹینیو کرتا ہے اور اس کو لے کے چلتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کسی ایک حکومت کا یعنی شاخسانہ نہیں ہے, بلکہ تمام حکومتیں, تمام پولیٹیکل جماعتوں نے اس کو کنٹینیو کیا, اور یہ بےہودہ ہے, بالکل غلط ہے, ظالمانہ نظام ہے. میں بھی کہتا ہوں آج اگر ورلڈ بینک نے کہہ دیا, کیونکہ یہ عام پاکستانی کی ایک قسم کی کھال کھینچ کے اس نے رکھ دیا, اور آپ کا پورا نظام جو ہے انڈائریکٹ ٹیکسز پہ ہے. دنیا میں آپ کے جو ٹیکسز کا نظام ہوتا ہے اس میں انڈائریکٹ ٹیکسز ہوتے ہیں, اس کا بہت تھوڑا سا ریشو ہوتا ہے. آپ کا 80-90% انڈائریکٹ ٹیکسز میں چلا گیا, جس کی وجہ سے پاکستان کا عام شہری اس کی زندگی عذاب بن کے رہ گئی ہے, کیونکہ اس کا سارا بوجھ اس کے اوپر چلا گیا. دنیا کے اندر آپ کا جو ٹیکسز کا نظام ہوتا ہے وہ ڈائریکٹ ٹیکسز کا نظام ہوتا ہے, جو آپ کے ملک کے اندر جو آپ سمجھے کہ جو ہیو اور ہیو ناٹس کا ڈفرنس ہوتا ہے نا, ہیو جن کے پاس ہے ان پہ وہ لگتا ہے, ملک کے امیر طبقے پہ لگتا ہے, اور اس ریشو سے لگتا ہے, اور اس ریشو کے تحت وہ پھر ان سے ٹیکس کلیکٹ کیے جاتے ہیں. اس میں آپ سمجھے کہ ایگریکلچر کے آپ کے جتنے وابستہ جو آپ کے جاگیردار طبقہ ہے, اگر ڈائریکٹ ٹیکسز لگیں تو اس میں جاگیر جو طبقہ ہے, آپ کے جو سردار ہیں, آپ کے جو بیوروکریٹس ہیں, آپ کے جو بڑے سیاستدان ہیں, آپ کے جو لینڈ جو ہولڈر ہیں, لینڈ لارڈز ہیں, اور جو فیکٹری آنرز ہیں, جو ان کے اوپر لگے گا نا. لیکن ہو کیا رہا ہے کہ آپ کا انڈائریکٹ ٹیکسز کا نظام ہے, ان کا تو کوئی پتہ نہیں چلتا کہ اس میں تو اتنی کرپشن ہے ایف بی آر کی کہ وہ تو ان کو پروٹیکٹ کرتے ہیں, اربوں روپے کے وہ قرضے بھی لیتے ہیں, معاف بھی کرا لیتے ہیں. لیکن ایک عام آدمی جو ہے جس کی مثال ہے 25,000 تنخواہ ہے, 40,000 تنخواہ ہے, وہ ان انڈائریکٹ ٹیکسز کے بوجھ کے تلے چھپا, وہ جو کوئی 41 سے 42 قسم کے ٹیکسز ہیں, جو سمجھ لیں ان کو بھی سمجھ لیں کہ جو انڈائریکٹ ٹیکسز ہیں, لیکن ڈائریکٹ ٹیکسز سمجھ لیں ان کو, وہ کوئی 41 قسم کے ہیں. اس کے علاوہ ایک ایسے صاحب اگر آپ کا نظام ہی انڈائریکٹ ٹیکسز کے اوپر چلنا ہے, اور اس سے اب وہ سارے ٹیکسز عام آدمی نہیں پے کرنے ہیں, تو پھر آپ عام آدمی کو اس سے کیا لگے کہ سرپلس کیا ہے, عام آدمی کو اس سے کیا لگے کہ کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ کیا ہے, اس کو تو ان چیزوں سے فرق نہیں پڑتا کہ ریمیٹنسز میں کتنا اضافہ ہوا ہے, ترسیلات زر کتنی بڑی ہے. اگر وہ سارے ٹیکسز اسی نہیں ادا کرنے ہیں, اور اس کو وہ جو بنیادی ضروریات ہے وہ بھی اس کی پوری نہیں ہو رہی, تو جی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ ایک عام آدمی کی حالت زار کیوں نہیں بدلی. اس لیے کہ ان ٹیکسز کی وجہ سے ہیو اور ہیو ناٹس کا ڈفرنس اتنا بڑا ہے کہ جو آپ کا اس وقت اسمبلی میں بیٹھا ہوا ہے, یا آپ کا کوئی جرنیل ہے, یا آپ کا کوئی جج ہے, یا آپ کا کوئی بڑا سیاستدان ہے, یا آپ کا کوئی بڑا بیوروکریٹ ہے, اس کے پاس تو مراد کی اتنی لمبی فہرست ہے کہ اس کے تو بچوں کی ایجوکیشن سے لے کر, اس کے گھر کی ہنڈیا سے لے کر, اس کے گاڑی کے پیٹرول کے بلوں تک, اور اس کی جو آپ سمجھے کہ اس کی ٹریولنگ تک, اور دنیا میں جہاں مرضی چلا جائے. اور پھر یہ ہے کہ اس حد تک اس کو یہ سسٹم کے اندر اس کو وہ کیا کرتا ہے, اس کے اندر جو اس کی کرپشن ہے, وہ جو بنگلنگز کرتا ہے اس کے اندر, وہ اس حد تک ہے کہ وہ باہر جا کے جزیرے خرید لیتا ہے, وہ بڑی بڑی پراپرٹیاں خرید لیتا ہے. لیکن ایک عام آدمی جو ہے, میں نے وہی کہا 25 سے 30 ہزار, اس کو 41 قسم کے یہ ٹیکسز ہیں. مثال ہے
یہ کپ میرے پاس پڑا ہوا ہے, اس پر پتہ نہیں کتنے ٹیکسز ہیں, جب تک یہ میرے پاس ایک اینڈ یوزر کے طور پر پہنچے گا. یہ گلاس ہے, میں نے یہ گلاس لگایا ہوا ہے, میں نے یہ کپڑے پہنے ہوئے ہیں, میرا یہ موبائل ہے, یعنی ایک سود مرکب ہے, ٹیکس در ٹیکس در ٹیکس در ٹیکس, اور یہ سب کچھ پے کرنے. اچھا ریاستیں جب یہ کلیکٹ کرتی ہیں, حکومتیں جب یہ کلیکٹ کرتی ہیں دنیا بھر میں, تو پھر اصل میں یہ اس لیے لیا جاتا ہے کہ دوبارہ عوام کے اوپر لگایا جائے, ان کو کوئی فیسلٹی دی جائے, ان کا ایجوکیشن کا نظام بہتر کیا جائے, ان کی ہیلتھ کی جو نظام ہے اس کو بہتر کیا جائے. تو ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے ہمیں مل رہا, ہماری جیبوں سے تو صرف پیسے نکالے جا رہے ہیں, اور اوپر کا کلیم ہے کہ ہم اکانومی کو بہتر کر رہے ہیں. اچھا قرضہ لیا ہے, اب دیکھیں یہ کلیم جو ہے, یہ اگر شہباز شریف صاحب کر رہے ہیں تو عمران خان صاحب بھی یہی کلیم کر رہے تھے کہ جناب ہم قرضہ لے کے ملک اور ریاست کے نظام کو بہتر کر رہے ہیں. یہ بھی یہ کر رہے ہیں, اس سے پچھلے بھی یہی کہہ رہے تھے, اس سے پچھلے بھی کہہ رہے تھے, لیکن کیا واقعی ہم تک یہ پہنچا؟ اب یہ ایک علیحدہ ڈیبیٹ ہے. یہ سارا کچھ ہو رہا ہے, لیکن کیا ایک عام آدمی کی حالت زار بدلی ہے؟ مجھے بتائیں یا آپ بتائیں, پاکستان کا ایک آدمی جو ہے اسے بتایا جاتا ہے کہ جناب اتنے $1 بلین کی ہم نے قسط لے لی, قرضہ لے لیا. اچھا اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں آیا, وہ قرضہ لیا ہی نہیں, اب وہ پے کر رہا ہے اس کو بیٹھ کے. تو وہ اسی لیے کہ یہ نظام اتنا ظالمانہ ہے کہ اسے بہودہ کہا جائے تو بالکل ٹھیک ہے. یہ نظام آپ کہہ رہے ہیں اتنا منصفانہ ہے کہ اس کو بہودہ ہی کہا جائے, تو اس میں اصلاحات لانے کی ضرورت ہے, لیکن وہ آئیں گی کب؟ دیکھیں اب بالکل ٹھیک آپ نے کہا. اب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اب جو گورنمنٹ ہے, اگر ان کے پاس سرپلس چیزیں ہوں گی, ان کے پاس خسارہ والا بجٹ نہیں ہوگا, تو ابھی بتا دیا گیا, ابھی بجٹ آیا بھی نہیں ہے اس کی, ابھی بتا دیا کہ جو بجٹ آئے گا تو وہ آپ کو برداشت کرنا پڑے گا. مطلب عام آدمی کی سمجھ میں یہ باتیں نہیں آ رہی نا ایسے جیسے وہ کہتے ہیں آپ ہمیں ایک طرف بتاتے ہیں حالات ٹھیک ہو گئے ہیں, معاشی طور پہ آپ مستحکم ہو گئے ہیں, سب کچھ ٹھیک ہو گیا, اور جب بجٹ کی اناؤنسمنٹ ہوتی ہے آپ اس سے پہلے ہمیں کہہ رہے ہیں کہ آپ تیار ہو جائیں, عوام اپنی کمر کس لیں کیونکہ بجٹ پہلے سے زیادہ خطرناک ہوگا. اب اس کی وجہ کیا ہے؟ اب دیکھیں پہلی بات ہے کہ ہم ایک تو فوری طور پر سویپنگ سٹیٹمنٹ دیتے ہوئے اینڈ رزلٹ پہ آ جاتا ہے, وہ جمپ ٹو دا گن. سر یہ ہم نہیں کہہ رہے, یہ تو حکومتی نمائندے کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنی کمر کس لیں کہ بجٹ خطرناک آنے والا. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب آپ نے کہا کہ حالات بہتر ہو گئے ہیں, اس کا مطلب یہ نہیں کہ بہتر ہو گئے. میں نے آپ سے کہا کہ پہلے آپ اس کو یہ لیں کہ بڑے برے حالات کے بعد آپ کے انڈیکیٹرز کچھ چل رہے ہیں, گورنمنٹ یہ بتا رہی ہے کہ یہ انڈیکیٹر ٹھیک ہوا, یہ ٹھیک ہوا, یہ ٹھیک. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک دم سب کچھ ٹھیک ہو گیا, مطلب اچھی اچھی خبریں آ رہی ہیں نا سننے کو, اچھی اچھی باتیں. اس کا یہ مطلب یہ نہیں ہے کہ سارا کچھ ایک دم ٹھیک ہو گیا اور کل ہم بیٹھ کے سارا کچھ ٹھیک کر دیں گے, ٹھیک ہے, اور پھر آگے عوام کو بھی سارا کچھ دے دیں گے. اب سوال یہ ہے کہ اس میں دو اس کے پہلو آئے. پہلا پہلو یہ ہے کہ آپ کی اکانومی اتنی مضبوط ہو کہ وہ اس پاپولیشن کا جو 25 کروڑ کی آبادی ہے اس کا وزن اٹھا سکے. اب وہ صورت ایک گھر ہے نا, ایک گھر ہے, تھوڑی دیر کے لیے خاندان کی ہم مثال لے لیتے ہیں, ایک گھر ہے. اب اس کی ضروریات زندگی جو ہے منتھ میں چلتی ہے 1 لاکھ روپے سے, فار ایگزامپل میں بتا رہا ہوں. اب 1 لاکھ روپیہ اگر گھر میں آ رہا ہے 50,000 روپے اور 50,000 روپے کا گیپ ہے, تو اب وہ جو اوپر بیٹھا ہے اس کو کنٹرول کر رہا ہے, تو وہ سب کی تو ضرورت کو نہیں پورا کر سکتا انلیس کہ وہ یا تو لاکھ ہو جائے وہ 1.5 لاکھ ہو جائے. تو سب سے پہلا جو حصہ ہے وہ یہ ہے کہ جو آپ کی آمدن ہے اس کو بڑھایا جائے. وہ بڑھے گی کیسے؟ کہ قرضہ اتنا چڑھا ہوا ہے, اس قرضے کو اتارنے کے لیے آپ اور قرضہ لے رہے ہیں, تو پھر اس میں انڈیکیٹرز کیا ہے کہ آپ کی ریمیٹنسز بڑھ جائیں, آپ کی پروڈکشن بڑھ جائے, یعنی آپ کہیں تو کسی طرف تو آئیں نا. تو اتنے برے حالات کے اندر اگر آپ کو یہ انڈیکیٹرز آ رہے ہیں تو اٹ مینس کہ اگر یہ چلتے رہتے ہیں, جیسے ابھی آپ کا آ گیا یہ فورم والی بات, منرلز فورم, اور آپ کی یہاں پر ایک انویسٹمنٹ کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے, تو پھر آپ بات کریں گے کہ جناب ہمارے بھی حالات بہتر ہونے چاہیے. لیکن یہاں پر بھی وہی بات ہے کہ تھوڑی سی ایک منافقت ہے کہ جب ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ صبر کرے عوام, ابھی حالات بہتر ہے, اور 10 روپے آپ لگا دیتے ہیں, لیوی بھی لگا دیتے ہیں, پھر آپ بجلی کی قیمتوں کو بھی خاص کم نہیں کرتے, لیکن اسی وقت جب پوری پارلیمنٹ کی تنخواہوں کا معاملہ آتا ہے تو یوں کر کے ایک رات میں سارا کچھ ٹھیک کر دیتے ہیں. جب ججز اور جرنیلوں کی تنخواہوں کا اضافے کی بات آتی ہے تو یوں کر کے ہو جاتی ہے, یعنی ایک چٹکی بجاتے ہی ہو جاتی ہے, سارا کچھ ہو جاتا ہے. جب بیوروکریٹس کی جو ہے آپ پرکس اینڈ پریویلیجز کی بات کرتے ہیں تو وہ آلریڈی اتنے, یعنی آپ دیکھیں شانہ زندگی گزارے شہزادوں کی طرح ہے, مغلیہ شہزادوں کی طرح ہے, جو وہ ان کا مزید اضافہ ہو جاتا ہے. تو یہ سارا کچھ ان کا تو چٹکی بجاتے ہو جاتا ہے, تو ایک عام آدمی کی حالت ذات بدل نہیں سکتی. تو اب پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ یہی جو پالیسیز ہوتی ہیں یہ اپوزیشن کا کام ہوتا ہے کہ گورنمنٹ کے اوپر چیک اینڈ بیلنس رکھے اور وہ اس میں آ جائے, پارلیمنٹ کے اندر آ کر ایک پریشر بلڈ اپ کرے گورنمنٹ کے اوپر. یہ اسی لیے آپ کا جمہوری نظام ہوتا ہے نا. اب اس جمہوری نظام کے اندر آپ کی جو اپوزیشن ہے جو کہتی ہے ہم سب سے بڑی اپوزیشن جماعت ہے. اب مجھے یہ بتا دیں کہ پچھلے جب سے خان صاحب باہر آئے ہیں تو کتنی دفعہ انہوں نے مہنگائی پہ انہوں نے جو ہے پروٹیسٹ کیا. اپوزیشن کی بات بانی پی ٹی آئی سے شروع ہوتی ہے, انہیں کا کلیم ہے نا
کہ ہم سب سے بڑی جماعت ہے. اپوزیشن کا کام نشاندہی کرنا ہوتا ہے, اس کا سولوشن تو کہاں حکومت کیا ہے نے نا؟ نکالنا ہے نا. میں کیا اب وہی- یہ تو ضروری نہیں ہے احسن صاحب کہ اپوزیشن ہر کام کی نشاندہی کر کے حکومت کو بتا رہی ہے آپ یہ کام بھی میں کر آپ دیں؟ سے یہی کہہ رہا ہوں, اپوزیشن کا کام ہے نشاندہی کرنا یا احتجاج کرنا. یہ مجھے پچھلے 2-3 سال میں بتائیں کہ احسن صاحب یعنی جس وقت تک اپوزیشن احتجاج نہیں کرتی یا وہ نشاندہی نہیں کرتی اس وقت تک حکومت کو نہیں جی پتا. بالکل ہونا چاہیے, ان کا کردار ہے نا, آخر ان کو بھی تو عوام نے ووٹ دی ہے نا, اسی کی تنخواہ لے رہے ہیں نا. پہلے ان کا کردار دیکھیں کہ کیا وہ اس پہ شور مچا رہے ہیں. مثلا پچھلے 1 سال کے اندر میں 2 سال کی بات 1 سال بھی 2 سال بھی چھوڑے 1 سال کی بات کر لیتا ہوں, کتنے لانگ مارچ مہنگائی پر پی ٹی آئی نے کیے ہیں, کتنے لانگ مارچ جو ہے جو بہودہ ٹیکسز نظام کے اوپر کیے ہیں, کتنے لانگ مارچ جو ہیں پی ٹی آئی نے اس بات پر کیے ہیں کہ ہیو اور ہیو ناٹس کا ڈفرنس جو ہے کم ہونا چاہیے, کتنے لانگ مارچ پی ٹی آئی نے بجلی کی قیمتوں کے اوپر کیے ہیں, کتنے لانگ مارچ جو ہے پی ٹی آئی نے پیٹرول کی قیمتوں پہ کیے ہیں جو عام آدمی کا مسئلہ ہے. تو اس میں تو کیا کچھ نہیں, ٹھیک ہے نا. تو درد آپ کو اتنا اٹھتا ہے پاکستانی عوام کا. میں آپ سے پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ اصل میں ہمیں دیکھیں, پہلی بات سنیں, ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ میرا انڈیویجول انٹرسٹ سے بڑھ کے میری ریاست کا انٹرسٹ کیا ہے. اچھا ریاست جو ہے وہ عوام کے بغیر نہیں ہے. دیکھیں ایک تو آپ کے جو اوپر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو یہ سمجھنا پڑے گا, اور میں بار بار کہہ رہا ہوں اگر وہ یہ سمجھتے ہیں ریاست کسی ایک ادارے سے ہے اور بس وہ ایک ٹکڑا ہے, تو میرا خیال ہے ان کی خام خیالی ہے, بہت بڑی غلط فہمی میں. ریاست کا مطلب اور ملک کا مطلب وہ ہے 25 کروڑ عوام. آپ ان کو مائنس کر کے کسی ٹکڑے کو بچانے میں لگے ہوئے ہیں تو وہ تو نہیں بچ سکتا. کیونکہ ریاست, پھر میں کہوں گا کہ جو جنگیں ہوتی ہیں, جو مقابلے کیے جاتے ہیں دوسری قوموں کے ساتھ اور دشمنوں کے ساتھ, وہ محض فوج نہیں کرتی, محض صرف ان کی جنگ نہیں ہوتی, وہ پوری قوم کی جنگ ہوتی ہے. اور قوم کو آپ بدحال کر دیں, وہ کیسے لڑے گی آپ کے پیچھے؟ اس کو تو اپنا قوم کو 2 وقت کی روٹی کی فکر پڑی ہوئی ہے. وزیر اعلیٰ کی جانب سے جو ہے وہ کسان پیکج کا بھی کوئی ریلیف کی بات بھی کی گئی اور کسان پیکج کے حوالے سے بھی جو ہے وہ تسلی دی گئی, لیکن احسن نصب جو کسان اتحاد ہے ان کی جانب سے حکومتی پیکج کو ایک تو مسترد کیا گیا, دوسرا انہوں نے کہا کہ ریلیف نہیں, یہ دھوکہ دیا جا رہا ہے. جی بالکل, بڑا کھل کے انہوں نے یہ پوائنٹ آف ویو دیا. لیکن اگر تھوڑا سا ہم پچھلے سال کی بات کریں تو ہوا یہ تھا کہ اس میں جو امدادی قیمتیں وغیرہ تھی وہ سیٹ نہیں کی گئی تھی, اور اس کا پھر ہم نے دیکھا کہ بہت زیادہ نقصان ہوا, اور پھر کسان جو تھا اس کو اپنی جو بھی فصل تھی اس کو بڑے سستے داموں مارکیٹ میں بیچنی پڑی. اس دفعہ ہے کہ گورنمنٹ نے اس کی قیمتیں مقرر کر دی ہیں, لیکن اب وہ چونکہ اتحاد والوں کی اپنی جو ہے کسان اتحاد کا اپنا ایک موقف ہے, لیکن ہم یہ دیکھیں گے کہ کیا اوور آل مریم نواز صاحبہ نے بہت سارے جو شروع کیے ہیں, بہت ساری پروجیکٹس ہیں, اس میں یہ کسان پیکج بھی ہے, یہ سارا کچھ ہے, تو کیا ان کو اس کا کوئی فائدہ پہنچا اور ایک عام آدمی کو کتنا فائدہ پہنچا؟ ایک تو بات یہ ہے کہ یقیناً انہوں نے بہت سارے پروجیکٹ شروع کیے ہیں, اس میں ایک یہ بھی ہے, ٹھیک ہے نا, لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ بہت زیادہ چیزیں جو ہیں ہمیں اشتہارات میں تو نظر آ رہی ہیں, ہمیں گراؤنڈ پہ نظر نہیں آ رہی. اناؤنسمنٹ چیزوں کی ہو رہی ہے اور پتہ نہیں اس کا فائدہ کس کو کس طرح پہنچ رہا ہے یا کتنا سیگمنٹ آف سوسائٹی کو پہنچ رہا ہے. تو یہ تھوڑا سا دیکھنا پڑے گا کہ جناب پہلے تو یہ ہے کہ جو لوگ سٹیک ہولڈرز ہیں, اگر کسان سٹیک ہولڈرز ہیں, کسان اتحاد, تو پھر گورنمنٹ کو ان کو اعتماد میں لینا چاہیے, ان کے ساتھ نیگوشیٹ کرنا چاہیے. ہم یہاں دیکھ رہے ہیں کہ آپ بہت ساری چیزیں اناؤنس کرتے چلے جا رہے ہیں, لیکن جو کنسرن لوگ ہیں جن کے لیے آپ اناؤنس کرتے ہیں یا جو لوگ اس کے اندر سٹیک ہولڈرز ہیں, ان کے ساتھ آپ کی کوئی بات چیت ہی نہیں ہے. اچھا وہ آپ کے خلاف جا رہے ہیں. اگر آپ کوئی ہیلتھ کا پیکج کرتے ہیں تو ڈاکٹرز, نرسیں اور سارے آپ کے خلاف وہ احتجاج پہ ہیں, وہ احتجاج پہ نظر آتے ہیں, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو صورتحال کو بہتر کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا گورنمنٹ کو اس کے بارے میں سوچنا پڑے گا, اور اس میں خاص طور پر سی ایم پنجاب کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ ان کے بہت سارے اچھے اعلانات صرف اشتہار کی حد تک اچھے لگتے ہیں ایسے صاحب, اس کے اوپر امپلیمنٹ بھی ہونا چاہیے, جس کو کل تک بھی وزیر اعلیٰ کی جانب سے جو ہے وہ اس طرح کی اناؤنسمنٹ ہوئی تھی, جس کو آج انہوں نے مسترد کر دیا. آگے بڑھیں گے. اڈیالہ جیل میں ملاقات کے لیے جو ہے وہ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے لیے کچھ پی ٹی آئی کے رہنما بھی ہیں اور ان کی جو تینوں بہنیں ہیں وہ بھی پہنچی ہیں, لیکن انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے. اس گرفتاری کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اب کچھ یہ بڑی ڈیولپمنٹ ہے, ان کی بہنوں کی گرفتاری جو ہے ڈیفینیٹلی اس کا ایک امپیکٹ تو آئے گا. جو ان کے چاہنے والے ہیں, پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں, اس کے اندر اس کا ری ایکشن بھی آئے گا. لیکن مجھے کچھ دنوں سے فیل ہو رہا ہے کہ جو چیزیں میں پاکستان کے سیاسی افق پہ دیکھ رہا ہوں, مجھے لگ رہا تھا کہ کچھ ٹائٹننگ جو ہے اسکرو اپ کیا جائے گا. خان صاحب تو آلریڈی اندر ہے, ان کی وائف بھی اندر ہے, لیکن ان کی جو سسٹرز ہیں اور باقی جو فیملیز جو ہیں اور جو ان کے جو مزید جو لوگ ہیں, مجھے ان کے خلاف تھوڑا سا مزید گھیرا تنگ ہوتا نظر آ رہا ہے کہ شاید کچھ ایسے سٹیپس ہونے جا رہے ہیں آنے والے دنوں کے اندر جو شاید غیر معمولی ہوں, اور اس کے نتائج پی ٹی آئی کے لیے اور اس کی لیڈرشپ کے لیے غیر معمولی ہوں.
تو ایسے صاحب ملاقات کے لیے جانے والوں کو گرفتار کر لینا، اس کے اوپر تو پی ٹی آئی اگر احتجاج کے لیے نکلتی ہے تو پھر حالات دوبارہ پھر سے وہ ماحول تو آپ ابھی اس چیز کے اوپر بڑی اچھی ڈیبیٹ کر چکے ہیں کہ ملک میں جو عدم استحکام ہے وہ سیاسی عدم استحکام ہی زیادہ ہے، اور اپوزیشن کا کردار آپ کے سامنے، اپوزیشن پھر سڑکوں پہ ہوتی ہے، حالات تو پھر وہی پہ کھڑے ہو گئے۔ دیکھیں اس کے اندر اگر آپ دیکھ لیں جو ملاقات کے حوالے سے بات چیت چل رہی ہے اس کے اندر خود ان کے اندر اپنے اتنا رفٹ ہے کہ پچھلے دنوں آپ کو پتہ ہے کہ ناراضگی کا اظہار بانی پی ٹی آئی نے کیا اپنے ہی وکیل جو ہیں، اور وکیل ان کے جو ایک رہنما ہیں، بیرسٹر گوہر کی بات کریں؟ نہیں بیرسٹر گوہر کی بات نہیں میں کر رہا، باقی لوگوں کی بات کر رہا ہوں کہ جب علیمہ خان صاحب کی جو ملاقاتوں کے حوالے سے اور باقیوں کی ملاقات ان کے اپنے اندر اتنا رفٹ ہے کہ وہاں پر لڑائی اپنی پڑی ہوئی ہے کہ اس نے ملنا اور اس نے نہیں ملنا، اور اس نے ملنا ہے تو اس نے نہیں ملنا، اور اس کے اندر جب کسی ایک کی ملاقات ہو جاتی ہے تو دوسرا باہر آ کے ایک ایسی پریس کانفرنس کر دیتا ہے کہ پھر بانی پی ٹی آئی کو جا کر اس کے اوپر وہ پھر ان کو اس میں سیکھپا بھی ہوتے ہیں کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ اس کے اندر جو آج واقعہ ہوا ہے اس کے اندر انہوں نے ضد کی کہ جناب ہم نے آگے جانا ہے، بچر صاحب بھی تھے، ان کے حوالے سے بھی تھا، اور یہ تھا کہ ہم واپس ان کو کوشش کیا گیا کہ آپ واپس چلے جائیں، تو انہوں نے کہا ہم نے واپس بھی نہیں جانا اور آگے بڑھنے کی کوشش کی، تو شاید چیزیں اس مقام پر پہنچ گئیں کہ جس کے بعد پھر ان کی جو گرفتاری ہے وہ جو ہے عمل میں آئی۔ اب اگر ان کا موقف سن لیا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ جو ہے کورٹ سے ان کو اجازت دی ہوئے ملنے کی، تو جیل حکام ان کی ملاقات نہیں ہونے دے رہے، تو آج جو احتجاجاً وہ آگے کی طرف بڑھے تھے۔ بہرحال میرا خیال ہے یہ جو قانونی کورٹ آرڈر کی کیوں خلاف ورزی ہوتی ہے؟ چونکہ ان کی جانب سے یہ موقف اپنایا گیا نا کہ اگر اس چیز کی اجازت ہے، دیکھیں اگر کورٹ آرڈر کی مخالفت ہو رہی ہے اور اس کو مانا نہیں جا رہا تو پھر کورٹ آرڈر کے لیے آپ کو جو ریلیف ہے وہ کورٹ نہیں دینا ہے، آپ جائیں گے تو انہیں عدالت کی کارروائی جو ہے اس کے جا کے اس کو انیشیٹ کریں گے، اور میرا خیال ہے 2-3 دفعہ یہ کر بھی چکے ہیں، تو اس میں کورٹ کے احکامات آ جاتے ہیں۔ اب اس کے بعد اگر پھر آتے ہیں کہ پھر بھی نہیں کیا جا رہا تو آپ کے پاس پھر آپشن موجود ہے، آپ پھر کورٹ میں چلے جائیں، پھر جا کے اس کو کریں، تو میرا خیال ہے کہ یہ آپشن آپ کے پاس موجود ہے۔ اگر آپ اس آپشن کو اڈاپٹ کرنے کی بجائے شاید پولیٹیکل تھوڑا سا مجھے لگتا ہے کہ اس کی گین کرنے کی کوشش کی گئی ہے، تو وہ پولیٹیکل ظاہری بات ہے خواتین ہے نا، اس کے ایک ہمدردی کا ووٹ آتا ہے۔ اب اگر چاہے ان کو اجازت کا ہو سکتا ہے اجازت انہوں نے دے دی ہو، پہلے ملاقاتیں کرا دی ہوں، انہوں نے شیڈول کے مطابق چیزوں کو کر دیا ہو، اور شیڈول کے مطابق شاید وہ نہ کرنا چاہتے ہو، تو اس کے اندر جب ایک وہ کہتا ہے کہ جناب میں مانتا نہیں، میں نے آپ کی اتھارٹی کو نہیں ماننا، میں نے تو آگے آنا ہے ہر صورت میں، نہ میں نے واپس بھی نہیں جانا، آپ کو پہلے کہا جا رہا ہے، تو پھر ڈیفینیٹلی جو اس طرح کے ادارے ہوتے ہیں وہ پھر آگے قانونی کارروائی کر لیتے ہیں، ایف آئی آر کاٹ دیں گے، گرفتار کر لیں گے، لیکن میرا خیال ہے کہ اس کے اندر ان کی بیل تو ہو جائے گی، وہ باہر آ جائیں گے، لیکن اس چیز سے بھی ہٹ کر تو اس سے ہمدردی مزید بڑھ گئی۔ ہاں ان کے ظاہری بات ہے ان کے لوگوں کے اندر اس کی ہمدردی بڑھے گی۔ اچھا اگر آپ ابھی کہہ رہے ہیں نا کہ وہ ایک اندرونی رفٹ بھی ہے اور وہ خود ہی اندرونی اختلافات کا شکار ہے، تو اس کے بعد بھی کوئی تاثر سامنے نہیں آئے گا کہ اب تو بہنیں جیل میں ہیں، ایک ہمدردی کا ووٹ بھی ہوتا ہے؟ ڈیفینیٹلی خواتین دیکھیں ایک دور تھا، ایک خواتین کی ہمدردی بھی ہوتی ہے۔ نواز شریف صاحب کا دور تھا، اس دور میں ایک تصویر آئی تھی شرمیلا فاروقی صاحبہ کی، ہاں ٹھیک ہے نا، نیب کا کوئی کمرہ تھا، وہاں ان کی والدہ بیٹھی تھی، شاید عبادت کر رہی تھی، اور اس کا جو چہرے کی تصویر آئی تھی اس نے پوری کی پوری گورنمنٹ کو ایک دفعہ لا کے رکھ دیا، اور گورنمنٹ کو وہ ایک تصویر اتنی مہنگی پڑی تھی اس وقت جب وہ آئی تھی، اور اس سے جو ریئیکشن ہوا، اسے ہمدردی کے جو جذبات آئے، اور شرمیلا فاروقی صاحبہ جو تھیں اس کے بعد وہ لیڈر بن گئی تھی۔ تو خاتون جو ہوتی ہے اس کے ساتھ اس طرح کی چیزیں جب ہوتی ہیں تو ڈیفینیٹلی وہ جو آپ نے کہا نا کہ اس کے ایک ہمدردی کے ووٹ بھی ہوتے ہیں، چیزیں بھی جو ہے شاید آگے کی طرف بڑھتی ہیں، لیکن اس میں پھر آپ کو یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ غلطی کس کی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب میں نے پھر یہ کہا کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ تو اپنی طرف سے چیزیں چل ہی رہی ہیں، لیکن مجھے کچھ اور بھی چیزیں نظر آ رہی ہیں، شاید آنے والے دن جو ہیں مستقبل قریب میں اب شاید اور اسکرو اپ کیا جائے گا۔ ایسے صاحب وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب جو ہے وہ آئندہ کے افغانستان کا دورہ بھی کریں گے، اس پہ بھی ذرا بتائیے گا کہ یہ دورہ کتنا خوش آئند ثابت ہو سکتا ہے، چونکہ حالات تو بڑے نازک چل رہے ہیں اس وقت؟ دیکھیں یہ جو دورہ ہے یہ بڑا امپورٹنٹ دورہ ہے، اچھا افغانستان کے ساتھ جو پیچھے واقعات ہوئے، اور پھر ایک ٹریڈ ہوئی، برڈز کی جو ٹریڈ تھی کہ جناب الزامات کی ایک بچھاڑ تھی جو پاکستان کی طرف سے بھی کی گئی اور ادھر سے بھی، یا ہم نے اپنا پوائنٹ آف ویو دیا، انہوں نے اپنا پوائنٹ آف ویو دیا، تو اس ٹریڈ وار کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ پاکستان کی طرف سے امریکہ کو بھی ٹرمپ صاحب سے اپیل کی گئی کہ جو امریکی اسلحہ ہے وہ پاکستان کے اندر استعمال کیا جا رہا ہے، تو طالبان جو ہے اس کے اوپر آپ پریشر ڈالیں اور اپنا جو ہے اسلحہ لے کے جائیں۔ اچھا تو بعد میں پتہ چلا کہ طالبان کا پریشر امریکہ کو، ہم یہ سمجھتے رہے کہ امریکہ کو کوئی پریشر جو ہے طالبان پر نہیں ہوگا، لیکن اس گورنمنٹ پر بہت زیادہ تھا۔ پتہ چلا کہ $1.5 بلین جو ہے وہ سالانہ جو ہے وہ افغانستان کو ابھی بھی امداد مل رہی ہے، جو ٹرمپ صاحب نے کہا کہ میں بند کر دوں گا۔ اس کے بعد یہ ہے کہ پھر زلمے صاحب آئے، انہوں نے اپنا ایک بندہ بھی یہاں سے لیا، اور پھر یہ بات دوبارہ سے ہوئی کہ یہ اسلحہ جو ہے ہمارے حوالے کیا جائے۔ آپ کو پتہ ہے کہ افغان آرمی چیف اس سے پہلے کہا تھا آ کے لے کے دکھاؤ، لیکن پھر وہ بھی خاموش ہو گیا اور سارا کچھ ہوا۔ اسی تناظر کے اندر پھر اب یہ گفتگو غالباً تھوڑی آگے بڑھی ہے، تو اور
جو ہے اس وقت دوبارہ سے پاکستان کی طرف سے وزیر خارجہ کا وہاں پہ جانا اور دوبارہ سے پلان ہونا، میرا خیال ہے کہ دوبارہ سے کچھ تھوڑی سی برف پگھلی اور کچھ چیزیں آگے کی طرف چلیں گی. اور یہ جو دورہ ہے یہ بڑا اہم ہے اس لیے کہ پاکستان کے اندر جو دہشت گردی ہو رہی ہے اس میں اب کوئی دو رائے نہیں ہے کہ وہ افغان سرزمین سے ہو رہی ہے. اگر افغان گورنمنٹ جو ہے وہاں پر ایکشن لے گی، اور جو ایکشن بھی نہیں لیتی ہے ہمیں افغان گورنمنٹ نظر نہیں آ رہی، اگر افغان گورنمنٹ اب وہاں ایکشن لے لے اور بارڈر کے اس طرف ان کی اپنی جو بھی فورسز ہیں لگ جائیں تو یہ جو انفلٹریشن پاکستان میں ہو رہی ہے اتنی نہیں ہوگی. تو میرا خیال ہے وہاں پاکستان کے وزیر خارجہ کا جانا گورنمنٹ کو یہی کہنا ہوگا، افغان گورنمنٹ کو، کہ جناب آپ کی طرف سے جو انفلٹریشن ہو رہی ہے اس کو روکنے کے لیے آپ اقدامات اٹھائیں. دوسری بات ہے کہ جو اسلحہ افغانستان کا جو ہے امریکہ کا اسلحہ جو افغانستان میں موجود ہے وہ پاکستان میں نہیں آنا چاہیے. تو میرا خیال ہے اس موضوع پر مجھے اب لگتا ہے کہ باتیں زیادہ ہوں گی. صحیح، بہت شکریہ احسن جاز صاحب. آپ کا وزیر خارجہ کا دورہ جو ہے وہ خوش آئند دورہ ثابت ہوگا. ناظرین، مجھے اور احسن جاز صاحب کو دے اجازت. نیکسٹ ویک پھر ملاقات ہوگی، سیم چینل سیم ٹائم. اللہ نگہبان.